अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरी रुकू हम पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला बहुत खूबसूरती से पूरी सूरह के सब्जेक्ट्स को दोबारा टाई कर रहे हैं, दोबारा एक साथ जोड़ रहे हैं। और वहां से साबित होता है जहां से सूरह शुरू हुई थी, कुरान की कसम, कुरान गवाह है कि आप भेजे थे, ये किसी इंसान का कलाम हो नहीं सकता, इंसान इस तरह बात नहीं करते कि। और ये हम सूरह पूरी एक दफा में भी नाजिल नहीं हुई, काफी अरसों में, एक 5 साल, 6 साल, 1 साल, 4 महीने में नाजिल हुई है। अलग अलग मौकों पे नाजिल हुई है। ऐसा भी नहीं होता था कि कुछ आयतें सूरह बकरा की नाजिल हो रही है, कुछ आयतें सूरह आले इमरान की नाजिल हो रही है, कुछ आयतें सूरह निसा की नाजिल हो रही है, और आखिर में अल्लाह ताला ने जाके उसको तरतीब दी। तो जब कोई बोल रहा होता है तो किसी इंसान के लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो ये ध्यान में रखे कि अच्छा मैंने शुरू में ये बात की थी, अब 4 साल बाद मैं ये बात करूंगा और 8 साल बाद मैं ये बात करूंगा, तो वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। वैसे अभी जो हम कल वाली बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जानवर बनाया है इनके लिए, इनके जिनमें से ये खाते हैं और इसमें से पीते हैं और इसके ऊपर सवार होते हैं, और बेशुमार फायदे हैं, फिर ये शुक्र अदा क्यों नहीं करते। अब जब शुक्र का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो या जैसे नमाज का कॉन्सेप्ट आता है, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा एतराज होता है जब आपको बात समझ नहीं आती कि ये कैसा खुदा है जो जो चाहता है कि हम उसकी तारीफ करते रहें और शुक्र करते रहें। जब तक हमें समझ नहीं आता ना कि हम किस खुदा की बात कर रहे हैं, किस रब की बात कर रहे हैं, तो फिर अनजाने में बात होती है। अगर हमें पता हो कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी सुन रहा है, अल्लाह ताला सुन रहे हैं। जैसे हम फिलोसफी में खुदा के कॉन्सेप्ट को लोग डिस्कस करते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता कोई आइडिया ही है, जैसे कोई है नहीं जो सुन रहा है जिसके बारे में बात हो रही है। तो लोग कहते हैं कि क्यों शुक्र इतना जरूरी है। असल में शुक्र मेरे और आपके दिल की तस्कीन के लिए जरूरी है। हम इंसान बड़े कमजोर हैं, हमारे बस में नहीं है हर चीज। शुक्र से क्या होता है, हमें वो जात दिखती है जिंदगी के हर पहलू में, जो एक एक छोटी से छोटी डिटेल का और बड़ी से बड़ी डिटेल का ख्याल रखे हुए। जब हम उस चीज का शुक्र अदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ठीक हो जाएंगी चीजें, क्योंकि सब कुछ मैंने नहीं करना, कोई और है जो हर चीज का ध्यान रखे हुए। तो शुक्र के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम पिछले रुकू में, तीसरे रुकू में पढ़ चुके हैं कि जमीन से जितने भी फल निकलते हैं वो तुम्हें ये एहसास क्यों नहीं दिखाते। और बात करना सिर्फ काफी नहीं है, अभी यूट्यूब के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, अभी तो साइंस ने ये भी डिस्कवर कर लिया कि पौधे आपकी बात सुन रहे होते हैं, कि और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जब उनके इर्द गिर्द जो भी माहौल होता है वो उससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर फैमिली में कोई डेथ हो गई है तो हो सकता है अगले साल कोई फसल ना निकले, अगर उतनी अटैचमेंट थी उस इंसान के साथ, अगर वो इंसान उतना ज्यादा इंटरेक्ट करता था पौधों के साथ। तो सुबह दोपहर शाम मसले और परेशानियां, शुक्र क्या करता है, हमें ये बताता है कि हम इन मसलों में अकेले नहीं हैं। शुक्र ये बताता है कि कोई बहुत बड़ी जात है जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। जब हमें वो शुक्र समझ नहीं आता, हम जानवर और फल और कश्तियां और हर चीज देख के इग्नोर कर देते हैं, तब क्या होता है, हमें एक से ज्यादा खुदाओं की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि एक काफी नहीं है, क्योंकि हम एक को अच्छे से जानते नहीं। और ये सिर्फ काफिरों की बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है, मुसलमान भी यही करते हैं। हमें भी अल्लाह ताला फिर काफी नहीं रहते, हालांकि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि मैं काफी हूँ। हम फिर जाके किसी पीर फकीर को पकड़ लेते हैं, हम फिर जाके किसी सियासतदान को पकड़ लेते हैं, फिर जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ लेते हैं कि 10,000 कॉल्स जाती हैं कि आप जॉब नहीं दिलाएंगे तो नहीं लगेगी। यही है अल्लाह के सिवा किसी को इलाह बनाना। अल्लाह ताला ने कहा क्या ये शुक्र अदा नहीं करते। वत्तखजू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, वो बहुत इत्तखज़ कहते हैं बड़ी मजबूती से किसी चीज को पकड़ लेने। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह के होते हुए, अभी तक मैं मिन दूनी का मतलब अदर देन पढ़ती रही, बट वहां पे बुक के अंदर कॉमा के बाद बिसाइड्स भी है कि अल्लाह के साथ दूसरे इलाह बनाए हुए। कुछ जगहों पे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को नहीं पुकारते। अल्लाह के साथ पुकारने का क्या मतलब है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे भी ईसाई थे वो भी अल्लाह ताला को मानते थे, यहूदी भी अल्लाह ताला को मानते थे, मुशरिक भी अल्लाह ताला को मानते थे। जब उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मदद चाहिए होती थी तो अल्लाह ताला के पास ही जाते थे। अब सवाल ये है कि अगर एक जात है आपके पास, अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में कहते हैं, सूरह अनकबूत में भी, कि आप इनसे पूछें जमीन आसमान किसने बनाया है, तो ये कहेंगे अल्लाह ताला ने। आप उनसे पूछें कि आसमान से पानी कौन बरसाता है और फल कौन उगाता है, तो ये कहेंगे अल्लाह अल्लाह उगाता है। तो फिर सवाल ये है कि फिर क्यों जरूरत पड़ गई है किसी दूसरे खुदा की। या इसलिए, या तो आपको अपने बहुत छोटे कामों के लिए जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आपको लगता है कि अल्लाह ताला की जात इतनी बड़ी है कि उसको बहुत बड़े बड़े काम हैंडल करने हैं दुनिया पे, मेरे छोटे छोटे मसलों के लिए टाइम नहीं है।
اس لیے ہندوؤں نے کیا کیا، انہوں نے بارش کا خدا الگ بنا لیا ہے، پانی کا خدا الگ بنا لیا ہے، موسموں کے خدا الگ بنا لیا ہے، اس والے کام کے خدا الگ ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے. اور ایک کانسیپٹ کیا ہے، شفاعت کا کانسیپٹ ہے نا بتوں میں، کہ یہ بت قیامت والے دن میری سفارش کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ میں ڈائریکٹ رابطہ نہیں رکھ سکتا، میں ڈائریکٹ ہینڈل نہیں کر سکتا، تو یہ بت جو ہے یہ میری سفارش کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا ہے لوگوں نے، ہم نے بھی یہی کیا ہے بہت برے طریقے سے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی اور کسی پیر فقیر کے ساتھ، کہ اچھا ہم ان کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے ہی اچھے ہیں. یا تو ہمیں خدا کی ضرورت تب پڑتی ہے. اور یہ بہت ڈینجرس کانسیپٹ ہے جب آپ کو لگے کہ ڈونٹ لیٹ اینی بڈی میک یو فیل کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے چھوٹے مسئلوں کے لیے وقت نہیں ہے. بہت جب آپ بچے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ماچس نہیں مل رہی اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور آپ کو لائٹ چاہیے کیونکہ آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور پھر کہیں آپ سن لیتے ہیں اینڈ اٹ ہیپن ٹو می آلسو، کہ آپ کوئی شو دیکھ رہے تھے اور کوئی کیپٹن بن گیا اینڈ دا ہوسٹ، اور اس نے کہا کہ کیونکہ خدا نے چاہا تھا تو میں بن گیا. اینڈ دا ہوسٹ سیڈ کہ اچھا، اس کو زمین آسمان چلانا اور سورج چاند کا نظام سنبھالنا، وہ اتنے بڑے بڑے کام چھوڑ کے، کیا آپ کا جو خدا ہے اس کو صرف یہی دھیان رہ گیا تھا کہ اب آپ کو کیپٹن بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، یا آپ کی چھوٹی چھوٹی زندگی کے مسئلے تو آپ خود ہی ہینڈل کرتے ہیں. اور وہ چیز کہیں جا کے میرے دل میں بھی بیٹھ گئی اور اس کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا. کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزیں تو ہینڈل کر رہے ہیں. اور بہت سالوں بعد کل میں دوبارہ سورہ ملک کی تفسیر پڑھ رہی تھی نمرہ احمد کی، اور اینڈ دین شی میڈ می ریئلائز اگین کہ وہ لوگ جب بات کر رہے تھے تو وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی بات کر رہے تھے. ان کے پاس وہ تو بات سن بھی نہیں سکتے. ہم جس رب العالمین کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل یا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اور یہ کانسیپٹ تو ہم بہت پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ اگر میں، آپ واحد مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی توجہ اللہ تعالیٰ نے تب دینی ہے اتنی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کے چھوٹے سے ناخن ٹوٹنے سے لے کے، کپڑے نئے خریدنے سے لے کے، نیند نہیں آ رہی رات کو یا سر میں درد ہے یا کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی ڈیٹیل میں انوالوڈ ہیں. کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اللہ تعالیٰ کام میں مصروف ہے. بڑے سے بڑا کام بھی اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی. انسانوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، انسانوں کی اٹینشن ڈیوائڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اٹینشن تو ڈیوائڈ نہیں ہوتی. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں اور رب بہت بڑا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے کسی پیر کو پکڑنا پڑے گا، کسی نیک انسان کو پکڑنا پڑے گا جو پہلے ہی اچھے تعلقات میں ہوں. اور پھر دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم بہت اتنے حد پار کر لیں اور اتنے فری ہو جائیں کہ بس کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ لوگ بات کر رہے ہیں. کہ جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ کپڑے بالکل ریموو کر کے، بالکل کپڑے اتار کے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ نیچرل پوزیشن یہ ہے تو ہم ایسے کریں گے کیونکہ ہم رب کے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاؤ ثبوت، لاؤ کوئی گواہ. کہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ آپ کا کوئی ڈیکورم ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں. لمٹ، بیلنس ہے نا، پورا قرآن ہی ہمیں بیلنس سکھا رہا ہے، زندگی ہمیں بیلنس سکھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے، اب ایک بھی نہیں کیونکہ ایک کافی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو ایک اکیلے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکڑیں گے، چاہے آپ کسی کزن کو پکڑیں، ماموں کو، خالہ کو، کسی بھی ایک انسان کو پکڑیں، کسی پیر فقیر کو پکڑ لیں. پیر فقیر بھی پھر ایک بھی کافی نہیں ہوتا، پھر آپ کو اور بھی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور بہت سے پھر خداؤں کو جا کے پکڑ لیتے ہیں. لعلہم ینصرون، کیوں چاہیے ہمیں بہت سے خدا؟ تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. اور یونسر کہتے ہیں جب کوئی جنگی لیول پہ مدد ہو نا، بہت بڑی بھاری بھرکم مدد، چھوٹے چھوٹے کاموں بھی نہیں، بڑی بڑی جب لوگوں کو مدد چاہیے ہوتی ہے، تب اس کام کے لیے انہوں نے بڑے بڑے الہ پکڑ لیے. اب ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چلو کہیں کسی پیر فقیر کے تھرو مانگنا بھی ٹھیک ہے کہ اللہ اگر یہ آپ کے نیک بندے تو ان کے وسیلے سے دے دیں، لیکن اسی کھڑکی پہ جا کے آپ کو دھاگا کیوں باندھنا؟ یا خدا نہ خواستہ نہ اللہ تعالیٰ بھولیں گے کہ آپ نے کیا دعا مانگی، نہ وہ بابا تو جی تو کیا ہی بات مان لیں گے یا کیا ہی سن لیں گے. تو وہ دوپٹے باندھ کے اور پتے کھا کے اور یہ سب کر کے کچھ نہیں ہوگا. جس طریقے، جس راستے سے ہو کے ہم اللہ تعالیٰ تک جانا چاہیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے وہی راستہ کھول دینا ہے. ایک بار میں کسی انڈین ایکٹر کا انٹرویو سن رہی تھی، ہندو تھی وہ، اور انہوں نے کہا کہ میری کمر میں بہت درد تھا اور بڑی پرابلم ہو گئی تھی اور آپریشن کی ضرورت تھی اور یہ وہ. اور میں پیدل چل کے
بہت اونچے ننگے پاؤں مندر تک تک گئی پہاڑ چڑھ کے، اور میری کمر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ مجھے لگا کہ یہ تو ہم نے اس کی تو آج تک صرف مسلمانوں میں ایسی اسٹوری سنی ہوئی ہے کہ میں نے یہ پڑھا اور میرا کام ہو گیا، اور میں نے یہ کیا اور میرا کام ہو گیا۔ تو جو ہندو ہیں یا جو بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں، اور انہی کے تھرو انہیں مل رہا ہے۔ اس لیے جب کوئی لوگ کسی نے پہلی دفعہ جا کے کسی بابا کے دربار سے ایک درخت کا پتا کھایا ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اللہ مجھے اس کے تھرو دے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے تھرو دے دیا۔ جس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بت کے تھرو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس بت کے تھرو دے دیا۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کا پھر یقین مسلمانوں کا پیروں فقیروں کے اوپر زیادہ مضبوط ہونے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو۔ پھر یہ والی پریکٹسز چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مدد مانگ تو رہے ہیں ہم سب، لا یستطیعون نصرہم، ان میں تو طاقت ہی نہیں ہے تمہاری مدد کر سکیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوشش نہیں کر رہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں، یہ قیامت والے دن تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سن ہی نہیں رہے۔ ابھی جو اتنی بڑی دنیا کی پاپولیشن عیسیٰ علیہ السلام کو صبح دوپہر شام بلا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کی بھی بات نہیں سن سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تو اگر دو لوگ اکٹھے بات کریں گے وہ تب نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ انسان ہے ہم جیسے، مطلب سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تم انہیں سنوا سکتے اور نہ وہ تمہیں جواب دیں گے، نہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ہوگا کیا، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، تم ان کے کام آ رہے ہو صبح دوپہر شام۔ بتوں کے آگے کھانا کون سرو کر رہا ہے صبح دوپہر شام، ان کی خدمتیں کون کر رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے کون چڑھا رہا ہے۔ چاہے آپ کسی پیر فقیر کے اس پہ مزار پہ چلے جائیں، یا کسی انسان کو ہی اگر آپ نے الہ بنا لیا ہے، الہ کی ڈیفینیشن دوبارہ کہ آپ کس سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ پیسے کو تو خدا نہیں بنا لیا، اسٹیٹس کو تو خدا نہیں بنا لیا کہ کس کی ذات کس سے بہتر ہے، یا اس کو مشہور ہونے کو تو خدا نہیں بنا لیا۔ اگر بنا لیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہی ساری زندگی انہیں سرو کرتے رہو گے، انہوں نے تمہاری مدد کبھی بھی نہیں کرنی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سارے وہ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے سیدھی لائن میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی اتھارٹی سے ان سے بھی بات کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی جو کانورسیشن ہے قیامت والے دن، وہ پڑھ کے انسان ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بلینز لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میرے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو قیامت والے دن جتنے بھی لوگوں کو ہم نے اس دنیا میں مانا ہوگا نا کہ بس یہی ہے، چاہے محبت میں کسی سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے ڈر کے کسی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلیت دنیا میں بھی دکھاتی نہیں ہے کہ ساری زندگی تم ان کے کام آ رہے، تمہاری تو مدد نہیں ہو رہی، قیامت والے دن بھی انہوں نے تمہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ فلا يحزنك قولهم، پھر آپ کی ان کی باتیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس پیسج میں دو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بلا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی تھے لوگوں کے لیے، اور ہم پڑھ چکے ہیں اتنے دکھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو لگا کہ اب آپ کی جان چلی جائے گی، آپ اتنا غم نہ لیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کی کمر سے وہ بوجھ ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ یہی بوجھ تھا کہ لوگ نہیں مان رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ انا نعلم ما یسرون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، کہ ان کے دل مان گئے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا نا، اور ظاہر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ تو بڑا کنٹراسٹ ہے۔ یہ وہی حزن ہے، وہی ورڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بولا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے رو رو کے بینائی چلی گئی، اور وہی حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے کہ اب کیا ہوگا لوگوں کا اور کہاں جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم پہچان جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر رخ سے جان جائیں، کوئی ایک پہلو پکڑ کے باقی سارے چھوڑ نہ دیں، تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں نہ کسی انسان کی، نہ پیروں فقیروں کی، کسی دوسرے انسان کے سامنے نہ محبت میں نہ ڈر کے سر جھکا دیں۔ یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں اور ہمیشہ کافی رہیں، کبھی کسی دوسرے انسان کے آگے کو الہ نہ مان لیں ہم اپنا۔ اور بہت خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ ابھی تک ہم نے باقی باہر کے خداؤں کی بات کی تھی، ایک خدا ہے جو انسان کے اندر ہی بنا ہوا ہے کہ میں ہی،
مجھے سونا ہے تو میں سوں گی، مجھے کھانا ہے تو میں کھاؤں گا، مجھے جو بولنا ہے میں بولوں گا، میرا دل نہیں کر رہا یہ کرنے کا، میرا دل نہیں کر رہا یہ کرنے کا، تو پھر آپ اپنے ہی خدا ہیں، تو پھر کیونکہ آپ اپنی مرضی سے ہی چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس شر سے بھی بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کافی ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کلمے میں ہی بہت کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی گنجائش بھی نہیں ہے. الہن ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، الہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہو جس سے آپ مربوب ہو سکیں، محبت کر سکیں، فرما برداری کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توحید پہ قائم رکھے، ہمیشہ ہمیشہ دوسرے خداؤں کے آگے جھک کے ذلیل ہونے سے بچا لے. السلام علیکم.